नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान और साइंस के साथ आपका मेज़बान मुमताज़ ख़ान आपसे मुखातिब है। इस प्रोग्राम में हम कुरान और साइंस पे कुरान की रोशनी में गौर व फ़िक्र करते हैं। हमारे आज का मौजू है कुरान और कॉस्मोस। इस सिलसिले में हम सबसे पहले देखेंगे कि कुरान किस तरह से साइंस को हैंडल करता है, या फ्यूचर में आने वाली साइंस के बारे में कुरान किस तरह से बयान करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल की तारीफ़ कुरान में किस तरह की गई है, डेफिनेशन। फिर एथेंटिसिटी और रैशनलिज़म पे बात होगी। इसके बाद कायनात जो इंसान के लिए बनाई गई है, तो साइंस क्या कहती है और कुरान क्या कहता है। अल्लाह से मुलाकात, लिक़ाए रब्बिहिम का ज़िक्र होगा, और ये कायनात इंसान के एफ़र्ट्स को नतीजा देने के लिए बाउंड की गई है, तो इस सिलसिले में बात होगी। और अल्लाह की आयात या निशानियाँ हर जगह हैं, और अल्लाह ताला इसको एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो वो कुरान पाक की कुछ आयात बयान करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कुरान फ्यूचर की साइंस को किस तरह से बयान फरमाता है। कुरान पाक आखिरी कलाम है अल्लाह ताला का इंसानियत से ता क़यामत, और इस आखिरी कलाम में वो सारे हक़ाइक़ देना ज़रूरी थे जो कि फ्यूचर से मुतल्लिक़ हैं, जिसमें ज़िंदगी बाद मौत के वाक़यात, क़यामत के वाक़यात, आलमुल अम्र के वाक़यात, अल्लाह ताला के बारे में, और इसके बाद कायनात या तख्लीक़ के वाक़यात, किस तरह से तख्लीक़ हुई, किस तरह से एंड होगी, और किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें इंसान के मुशाहिदे में नहीं आई थी, न मुशाहिदे में, न इल्म में आई थी, न इनके लिए कोई अल्फाज बने थे। लेकिन ये ठोस हक़ाइक़ हैं, तो कुरान पाक में इनको दे दिया गया मिलते जुलते अल्फाज में। और सूरा इमरान की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये मुतशाबिहात हैं, और इनमें कुछ लोग अल्फाज के मीनिंग के पीछे लगे रहते हैं, वो फितना क्रिएट करते हैं। इनका हकीकी मतलब सिर्फ़ अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन जो रासिखून इल्म है वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह मेरे रब की तरफ से हैं, और मेरा इन पे ईमान है। और उनमें जो इंटेलेक्चुअल या दानिश्वर हैं वो इससे सबक हासिल करते हैं, यानी कि साइंस की दरियाफ्त हुई कायनात में, और उसके लिए अल्फाज बने, और ये सब चीज़ें होने के बाद देखा तो कुरान पाक में उस तरह की आयात और मिलते जुलते अल्फाज के साथ ये चीज़ मौजूद है, तो वो एडमायर करते हैं कि ये है कुरान सच और बरहक है, क्योंकि अब ये चीज़ हमारे मुशाहिदे में आ गई है। मिसाल के तौर पे कायनात अल्लाह ने अपने हाथ से बनाई और इसे फैलाए जा रहे हैं, ये अभी रिसेंट ईजाद है, और कुरान पाक में दिया हुआ है कि अल्लाह ने अपने हाथ से ये बनाई और फैलाए जा रहे हैं, और कायनात जो है ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इस सिलसिले में हम साइंसदानों को जिन्होंने डिस्कवर किया था उनको नोबेल प्राइज़ मिला 2011 में। इसी तरह ब्लैक होल के बारे में और तारिक क्वैज़ार के बारे में कि ये किस तरह शहादत दे रहा है कि हर इंसान पे एक रिकॉर्डर बैठा हुआ है और वो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। तो अल्लाह ताला तारिक की शहादत दे के बता रहे हैं कि यार पूरा टाइम, पूरा वक्त तो इस दुनिया में आप देख सकते हैं, आज से अरबों साल, 10 अरब साल पहले क्या हुआ आप लाइव देख सकते हैं, और आपके जो अपने आमाल हैं वो रिकॉर्ड करना कौन सा मुश्किल काम है। तो ये सब चीज़ें आयात मुतशाबिहात में मिलते जुलते अल्फाज के साथ दे दी गई हैं, और जो ही कोई डिस्कवरी होती है, आदम
انسان ڈسکور کرتا ہے اور غور و فکر ہوتا ہے تو اس سے ملتے جلتے الفاظ قرآن پاک میں مل جاتے ہیں، اور یوں قرآن پاک زمانے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کبھی پرانی کتاب نہیں رہتا، اور کائنات شہادت دیتی جائے گی تا قیامت۔ اور قیامت کے واقعات دیے گئے ہیں، جیسے سورج قریب آ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور زمین اور چاند اور سورج ایک ہو جائیں گے۔ یہ سائنس بھی پریڈکٹ کر رہی ہے۔ سائنس تو موجودہ قوانین اور موجودہ میٹر کو لے کے اس کے بعد کہ ان کا کس طرح سے انجام ہوگا، جب وہ بیان کرتی ہے تو وہ بہت ہی ملتے جلتے الفاظ میں ہمیں قرآن پاک میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح تخلیق ہے، تو آیت ہے سورہ فصلت کی 53، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور خود ان کی ذات میں دکھاتے چلے جائیں گے، اور حتیٰ کہ ان پہ بالکل ظاہر اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے یہ برحق ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک فیوچر کی سائنس کو ہینڈل کرتا ہے، اور اس کا معجزہ ہے کہ یہ ہر زمانے سے ہم آہنگ رہتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ نبوت کے دائرے میں آیات متشابہات آتی ہیں، یعنی انفارم کرنا۔ اس میں نذیرا و بشیرہ دونوں چیزیں ہیں، مکافات عمل بھی ہے، اور جو چیزیں جو صرف انفارم کرنا تھی انسانیت کو۔ رسالت کے دائرے میں ام الکتاب آتی ہے، جو احکام اللہ کی طرف سے ملے، آپٹیمم لیونگ لاز، ان کو رسول اللہ نے معاشرے میں اسٹیبلش کیا، سیٹ اپ کیا، معاشرہ ان کے حساب سے قائم کیا، یہ رسالت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر القطب ہیں جو ان چیزوں کو ایکسپلین کر رہی ہیں، ام الکتاب میں چیزوں کو یا متشابہات میں چیزوں کو۔ تو اس طرح سے قرآن پاک زمانے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علماء کی تعریف کہ وہ کس طرح سے قرآن پاک میں کی گئی۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی جس کو بھی کہ یہ دین کے عالم ہے یا وہ، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے الم تر ان اللہ من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها ومن الجبال جد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانها كذلك انما يخشى الله من عباده ان اللہ عزیز الغفور۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس کے اندر میٹرولوجی آ گئی، اس کے اندر باٹنی آ گئی، بیولوجی آ گئی، اس کے اندر جیولوجی آ گئی، آگے ہے۔ اور اسی طرح آدمیوں میں اور زمین پر چلنے والے جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، زولوجی اس کے اندر آ گئی۔ تو یہ سائنس آ رہی ہے ساری اس کے اندر۔ اس کے بعد لیکن ان کے قوانین کی عظمت کے سامنے وہی لوگ جھکتے ہیں جو ان شہادت پر علم و بصیرت سے غور و فکر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ غالب بخشنے والا ہے، یہی لوگ علماء کہلانے کے مستحق ہیں۔ تو یہ ہیں علماء جو کہ قدرت کے چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، جانوروں پہ، پہاڑوں پہ، نباتات پہ، اور موسم کس طرح بنتے ہیں، ان چیزوں پہ۔ تو جو ان کا علم رکھتے ہیں قرآن کی ڈیفینیشن میں، وہ علماء کہلاتے ہیں۔ اولو الالباب یا انٹلیکچوئلس جو ہوتے ہیں، یا دانشور جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سورہ عمران کی آیت 189 191 میں ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان، اسی کی بادشاہی میں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی قدیر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ دانشوروں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے
بیٹھے اور لیٹے غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تخلیق پہ، زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں سائنٹسٹ، اور کہہ کیا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے ان چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ آگ کے عذاب کا تعلق اس سے کیسے ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ اینڈ آف دا ورلڈ میں سائنس بھی یہی پریڈکٹ کر رہی ہے، یعنی اس کا نالج ایکسٹراپولیٹ کرنے کے بعد، اور قرآن پاک کی مختلف آیات بھی یہی بتا رہی ہیں کہ سورج بالکل ہمارے قریب آ جائے گا، سروں پہ آ جائے گا، اور اتنا ہی نہیں کہ پھیل جائے گا، چاند سورج کے اندر چلا جائے گا، چاند پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد آسمان تانبے کے سے کلر کا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، یعنی یہ ہمارے انوائرمنٹ ایٹماسفیئر ختم ہو گیا، تو ہمیں بالکل اسٹارز نظر آنے لگ جائیں گے، ہوا اور یہ چیزیں، تو اس وقت کیا انسان کہے گا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اس طرح سے وہاں پہ وہ آگ جو کہ یہ سائنٹسٹ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ تو وہ بھی اس کے اندر نظر آ رہی ہے، تو یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور یہ اس لیے ساتھ میں دعا دے دی گئی ہے۔ تو یہ تھے دانشور کی ڈیفینیشن جسے ہم سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں، تو یہ قرآن کی ڈیفینیشنز ہیں۔ اس حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو ویلیو دے رہا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں تخلیق کائنات پہ، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد اتھینٹسٹی پہ بھی زور دیا گیا ہے قرآن پاک میں، کہ یہ جو کوئی بھی بات آپ کریں اس کی سند سے سچائی کو دیکھ لیں۔ قرآن الفرقان ہے، کوئی روایت ہو، کوئی بات ہو تو اس سے چیک کریں، اور کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ عمران کی آیت 78 میں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتُحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، یقیناً ان میں ایسا گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، لیکن حالانکہ وہ دراصل کتاب میں نہیں ہے۔ یعنی کہ اس طرح سے بات ضرب الامثال کے انداز میں کرتے ہیں، یا اس طریقے سے کہ وہ لگے لوگوں کو کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ قرآن میں کی بات نہیں ہے، یہ بات اہل کتاب پہ رکھ کے کی گئی ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ایسے لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کے وہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ، اللہ سے جھوٹ منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی تو گئی ہے اہل کتاب پہ رکھ کے، لیکن ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ یہ اکثر چیزیں نظر آتی ہیں، لوگ اپنی بات منوانے کے لیے اس انداز سے یا ضرب الامثال کے اس انداز سے دلیل دیتے ہیں کہ لگے کہ یہ واقعی اسلام کا حصہ ہے، اور وہ ہوتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے خلاف قرآن عقیدے بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں مسلم قوم کے اندر۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ 42 آیت 21، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولا کلمۃ الفضل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم، کیا ان کے اور شریک ہیں جنہوں نے ان کے دین کو وہ طریقہ نکالا ہے جو اللہ نے اجازت نہیں دی، یعنی دین میں وہ چیز ڈالنی، شریعت میں وہ چیز ڈال دی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ نہ ہوا، وعدہ نہ ہوا ہوتا، یعنی قانون مہلت، تو فیصلہ ہو گیا ہوتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے یا اللہ نے کہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ساتھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا،
سورہ 25 آیت 73، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایون آیتوں کو بھی غور و فکر کے بعد، سوچ سمجھنے کے بعد اڈاپٹ کیا کرو۔ اور پھر فرمایا پرائمری سورس کو اختیار کرو، یعنی وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی بات پرس ہوگی۔ یعنی کہ اپنے تجربے سے یا دیکھ کے اس کے بعد کسی چیز پہ یقین کیا کرو۔ ایسی سیکنڈری سورس، یعنی کسی نے کہہ دیا اور آپ نے یقین کر لیا، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چیک کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو اللہ نے جو ذرائع دیے ہیں ان سے کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ یہ دنیا آدم کے لیے بنائی گئی، انسان کے لیے بنائی گئی۔ سائنس میں اسے اینتھروپک پرنسپل کہتے ہیں کہ انسان نے بننا تھا تو اس کائنات نے یہ قوانین بنے اور یہ کوانٹیٹیز بنی، جیسے کشش ثقل کی قوت اور الیکٹرو میگنیٹک کی قوت اتنی جتنی بنی، ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتا تو انسان نہیں ہوتا۔ زمین سورج کے فاصلے پر ہے 93 ملین مائلز، اور اگر یہ تھوڑی دور ہوتی یا قریب ہوتی تو انسان نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں تو قرآن پاک میں ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا لوگ اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ ایک پرپس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ایک وقت کے اندر قید ہے، یعنی وقت شروع ہوا اور وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اجل مسمى کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، بہت سے لوگوں کو اس سے انکار، اپنے رب کی سے ملاقات کے منکر ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا سورہ 21 آیت 16 اور 17 میں وَمَا خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم یہ دنیا جو ہے کھیل کود کے لیے نہیں بنائی ہے، پلے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اگر پلے کے لیے بنانا ہوتی تو ہم بنا کے اور وہ یہ کر چکے ہوتے، have made it anyway، یعنی کہ یہ ہو چکا ہوتا۔ اگلی آیت میں یہی دیا گیا۔ تو یہ ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تو مقصد ایک جگہ بتا دیا گیا ہے کہ آدم کی پیدائش، آدم کو بنانا تھا۔ تو یہ ایک جگہ ہے خلق السماوات والارض بالحق صورکم فاحسن صورکم، یعنی کائنات بنائی ایک مقصد کے ساتھ اور آپ کی صورت بنائی، کتنی خوبصورت صورت بنائی۔ تو یہی ہے سائنس میں بھی اینتھروپک پرنسپل اسے کہتے ہیں، کیونکہ سائنس کے لوگ اس دنیا کی ان قوانین کو ایکسپلین اسی طرح کر پاتے ہیں کہ اگر یہ قوانین ایسے نہ ہوتے تو انسان نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کروڑوں زمینیں یا کروڑوں کائناتیں بنی، تو ان میں سے ایک میں یہ قوانین تھے تو انسان بن گیا اور باقیوں میں کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس طرح سے کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ہمیں صاف بتا دیا گیا ہے کہ یہ آدم بنانے کے لیے تخلیق کی گئی۔ ایک اور ہے کہ بلیو ان میٹنگ وتھ گاڈ، لقائے ربہم کا کیا مطلب ہے؟ تو بڑی دلچسپ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت سورہ رعد کی آیت 2 ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا ایسے ستونوں سے جس سے ہم دیکھ نہیں سکتے، گریویٹی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اتھارٹی اپنی قائم کی ہر چیز پہ، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تسخیر کر دیا، کل یجری لاجل مسمى، اور یہ اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں ایک وقت مقررہ تک، اور وہ وقت مقررہ تقریباً 4.5 ارب سال اور ہیں۔ یدبر الامر، سارے انتظامات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یفصل الآیات، آیات نشانیاں تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔
وہ ملاقات، ایک لیئر اٹھایا، کوئی چیز ڈسکور ہوئی، وہاں بھی کاز اینڈ ایفیکٹ، پھر اٹھایا، پھر کچھ کاز آئی اور ایفیکٹ. تو انسان کاز بناتا ہے اگر، تو ادھر سے ایفیکٹ آتا ہے. تو کون ہے جو یہ قانون جس نے بنایا، کازیشن لا اسے کہتے ہیں، کہ ہر کاز کا ایک ایفیکٹ ہے. ہماری گاڑی اسی پہ چلتی ہے، ہمارا ٹی وی اسی پہ چلتا ہے، ساری دنیا کے نظام اس پہ چل رہا ہے، اور ہم خود دیکھتے ہیں. اور جب کائنات کے لیئر سے ڈسکور کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ ادھر ہم نے ایک کاز دیکھی اور ادھر سے جواب آیا ایفیکٹ کا. تو یہ ہے وہ اللہ کی ذات جو ہمیں نظر تو نہیں آتی ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز تو ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی مثال دے سکیں، لیکن اس کا کام، اس کا ڈیزائن، اس کے فٹ پرنٹس ہمارے بالکل سامنے آ جاتے ہیں. جب آبزرویشن رینج بڑھ جاتی ہے، لیئر سے لیئر اٹھتے ہیں، تو ہر لیئر کے نیچے ایک اور ڈسکوری ہوتی ہے، پھر لیئر اٹھتا ہے اور ڈسکوری ہوتی ہے. ایٹم کی دنیا میں جائیں تو ایٹم کے نیچے پورا ایک جہان نظر آتا ہے، جہاں وقت جو ہے وہ اس کی اہمیت اس طرح نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں. سیزیم کا ایک ایٹم ایک سیکنڈ میں 9 ارب 6 لاکھ دفعہ فلکر کرتا ہے. تو وہ دنیا ہی الگ ہے. تو ہمیں وہاں بھی کازیشن کا لا نظر آتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہونی ہے، اور ساری چیزیں قانون خداوندی کے مطابق جکڑی ہوئی ہیں اور چل رہی ہیں. کائنات کو آدم کے لیے سب سروینٹ کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ساری کی ساری چیزیں زمین و آسمان میں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں اپنے پاس سے. یہ بڑی بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی سائنٹسٹ. پھر فرمایا ریزورسز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے دیے. پہلے تو فرمایا نا سب سروینٹ کی، یعنی خدمت کے لیے معمور کی. اس کے بعد ریزورسز اللہ نے دیے. الم ترى، کیا دیکھتے نہیں ہو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، کی تابع تسخیر کر دیا ہے آپ کے جو کچھ زمین و آسمان میں. واسبح علیکم نعمتا ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی نعمتیں آپ کو نشاور کر دی ہیں. ومن الناس من یجادل فی بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب میں. اس کے باوجود بھی اللہ کے لیے آپ جھگڑتے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کہ ظاہری نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، باطنی نعمتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. ریڈیشن ہے، ساری جہاں اس سے کنٹرول ہو رہا ہے. جی پی ایس ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، خدمت کے لیے معمور ہے، تسخیر کی ہوئی ہے، آسانیاں پیدا کر لیں. پیغمبروں نے ہدایت دی اور انہوں نے پوری پکچر کائنات کی بتائی. اب ان کا زمانہ ختم ہو گیا. اب فیلڈ میں ایکسپرٹ لوگ تو آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیتیں دیتا رہے گا اور وہ ڈسکوریاں کرتے رہیں گے، اور انسان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. تو پہلے زمانے میں جو بادشاہوں کو آسانیاں میسر نہیں ہوتی تھیں، آج ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہیں، اور آسانیاں بڑھتی جائیں گی. اور کوئی معلوم نہیں کہ مزید ڈسکوری ہوں تو انسان کائنات میں نکل جائے، جہاں وقت جو ہے اس وقت تو لائٹ جو ہے وہ لمٹ ہے انسان کی کسی چیز کی رفتار کی، لیکن اگر اس کو عبور کر لیتا ہے، who knows کہاں پہ انسان پہنچے، آدم کہاں پہ پہنچے گا. کیونکہ آدم کی تو ابھی یوں سمجھے ابتدا ہوئی ہے، اور اللہ نے زمین و آسمان کا سلسلہ بنایا آدم کے لیے ہے، اور اس کا رول اور ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا ایک وقت مقررہ تک. یونیورس از باؤنڈ ٹو ریوارڈ ہیومن ایفرٹس. یہ ہے سورہ جاسیہ کی آیت 22. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے تاکہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور لوگوں پر ظلم نہ ہو. یعنی کہ باؤنڈ ہے کہ یہ ریوارڈز دے ہماری انسانوں کی ایفرٹس کا. اسی طرح ایک اور جگہ ہے کہ یہ ہمارا جو کچھ انہوں نے ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کا رزلٹ دے، اور جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا ریوارڈ دے. یہ ہے سورہ 53 آیت 31 میں. اور
ایک ہے لا آف رسپائٹ، قانون مہلت کے بعد. تو قانون مکافات عمل اور قانون مہلت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور انسان کے لیے کائنات میں اس کا انتظام ہے کہ یہ اس کے نتائج جو نیکی اور بدی ہے جو کچھ وہ عمل کرتا ہے اس کے نتائج اسے ریوارڈ کریں. اور یہ دنیا حقیقت میں دارالامتحان ہے. اس کے اصل نتائج، یہ مکمل نتائج آخری دنیا میں مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، وہاں پہ ہمیں ملیں گے. اب آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسپائر کیا ہوا ہے کہ آپ غور و فکر کریں کائنات پہ. تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کس حد تک فرماتے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں. ان کی یہ ہے سورہ 30 آیت 20 اور 24 تک. ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے گئے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے اسپاؤس پیدا کی ہے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور محبت اور رحمت پیدا کی، یہ جذبہ پیدا کیا اللہ نے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ شرط ہے. اس کے بعد آیت 22، اور ان کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہارے زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے. سورہ 30 آیت 20، اس سے آیت جو ہے 23 میں ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا اور تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. اور پھر آیت اگلی ہے 24، وَمَنْ آیَاتُهُ یُرِیکُم بِالْبَرْقِ، یعنی اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل سے کام لینا شرط ہے. اسی طرح سورہ 45 آیت 3 اور 4، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. اور اس کے بعد ہے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین پر پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. یعنی فی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اس کے بعد ہے واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. تو یعنی کہ آسمان سے پانی کا برسنا، رزق کا ملنا، ہواؤں کا چلنا، یہ ساری نشانیاں ہیں قوانین قدرت سے ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور جو چیز قوانین قدرت سے سر انجام پاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں، یہ میرے امر سے ہوتا ہے، میرے ملائکہ کرتے ہیں. تو یہ ہے جناب قرآن کا خلاصہ، اور کس طرح سے قرآن کائنات سے ہم آہنگ ہوتا ہے اور کائنات انسان کی خدمت پہ مامور ہے. پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کے سلسلے میں کوئی حوالے درکار ہوں یا کوئی ایکسپلانیشن درکار ہو تو میرا فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے، آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.